हाँ नहीं तो और क्या, सना सोचने लगी। क्या था नाम, क्या था? अनम झट से बोली, शहरियार। फिर खुद शर्मिंदा भी हो गई। ओए होए, वो तीनों इकट्ठे बोली, क्या बात है, नाम भी याद हो गया? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो शर्मा रही थी। अच्छा ना, तो कैसी बात है, बताओ ना। हमें भी तो पता चले शीज़ा ने इसे कौनी मारी। मेरा ख्याल है पीरियड लेने चलते हैं, हो गया है टाइम क्या। हाँ 10 मिनट रह गए हैं, जाते जाते हो ही जाएंगे। हाँ हाँ चलो, वरना शामत आ जानी है मैम को लो। फिर सज़ा मिल जाएगी है ना। सानिया ने सना को चिढ़ाया, बको मत, चुप करो। और तुमने नहीं जाना पीरियड लेने क्या? इसे वहाँ बैठा देखकर सना बोली, ना भाई मेरी मैम नहीं आए। मैं तो बैठूंगी इधर ही, धूप में तुम लोग जाओ। कुछ खाना मत हमारे बगैर। नहीं खाती ना मर्द। यकीन नहीं है ना तुम पर, क्या करूं, मैं पैसे ही नहीं लेके आई। फिर ठीक है, ओके बाय, अगले पीरियड में मिलते हैं। दफ़ा भी हो जाओ तुम तीनों। अनम शहरियार के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी। वो बैठे बैठे ही इसके बारे में सोचने लगती। इसे बहुत उम्मीद थी कि वो जल्द आएगा। इस बात को भी काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन शहरी का इसे इतना पता तक मालूम ना था। इसकी उम्मीद अब टूटने लगी थी। कभी सोचने लगती, क्या पता वो झूठा हो, फ्लर्टी हो। इसे क्या पड़ी कि मुझे अपनाए, मैं फजूल ही सोचूं इसे। सना ठीक ही कहती है, मैं भूल जाऊं इसको। क्या पता वो हॉस्पिटल का डॉक्टर था भी या नहीं। मैं तो इसके बाद 2 दफ़ा गई हूँ हॉस्पिटल, मुझे तो वो कहीं भी नज़र नहीं आया। तो मतलब झूठे थे तुम। लेकिन इसके दिल में इंतज़ार तो था ही। दिल पे भला किसका इख्तियार होता है, इसका भी नहीं था। वो जो मर्ज़ी सोच लेती। हर दस्तक पर इसे यही लगता, क्या पता कि शहरियार या इसकी फैमिली आई हो। इसकी निगाह हर वक्त दरवाजे पे होती। ये जो लड़कियां होती हैं ना, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े ख्वाब बुनने लगती हैं। आज वो सब बैठकर शाम की चाय पी रहे थे जब बाहर बेल बजी। एहसान बाहर गया। जब कुछ देर बाद वो वापस आया तो सबसे पहले अनम ने पूछा, बाहर कौन था भाईजान? इसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शहरी की फैमिली में से कोई आया होगा। आजकल इसका ध्यान उधर ही जो था। बाहिर ना वो आया था। वो कौन? तुम्हारे रिश्ते वाला? एहसान सीरियस होकर बोला। फिर अनम ने बेताब होते हुए पूछा, फिर क्या मैंने भेज दिया उन्हें वापस और कह दिया कि यहाँ नहीं रहती कोई अनम शनम? अनम को लगा कि जैसे इसके दिल को किसी ने दबोच लिया हो। भाईजान, वो खफा हुई थी। जी जी, एहसान हंसते हुए, ऐसे तो ना बोलें अब आप। ओके बाबा नहीं बोलता, मजाक लगा था। बाहर वो फकीर आया था। अच्छा अच्छा, आप तो मजाक भी इतने सीरियस होकर करते हैं। एहसान हंस पड़ा। अनम को लगा कि जैसे इसके दिल की बात को किसी ने छीन लिया हो। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और खुद पर बेहद गुस्सा भी आया। मैं क्यों इसका इतना इंतज़ार कर रही हूँ? कहाँ आएगा वो? तुम क्या जानो दिल के रिश्तों की नज़ाकत को। दिल तो खामोश रहने से भी टूट जाया करते हैं। सना बहुत परेशान हो गई थी जब से इसने अनम की बातें सुनी थी। वो क्यों नहीं आ जाता? सना, इसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही क्यों? इसने मुझे ही क्यों धोखा दिया? मेरे साथ ही क्यों? क्यों सना, क्या मिला इसे? मैं मर जाऊंगी सना, मेरा दिल नहीं लगता कहीं। मैं क्या करूं? मैं नहीं उसे भूल पाती। इसने मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? मैंने क्या बिगाड़ा था इसका? मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। इसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुम तो कहती थी ना कि वो सच्चा है, फिर वो क्यों नहीं आया? सना बोलो तुम भी झूठी हो सना। बोलो ना, मैं ठीक होती ना तो वो कभी ऐसा ना करता। इसने सोचा होगा कि ये तो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकती, क्यों अपनाऊं किसी ऐसी को जो अपना ही बोझ नहीं उठा सकती। सना इसकी बात सुन के तड़प गई। ऐसे नहीं बोलते ना मेरी जान, बस बस करो। बस, इसने अनम के आंसू पोंछे। छोड़ो मुझे, तुम सब झूठे हो। तुम सब भी छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, रो लूंगी मैं अकेले। वो चिल्लाई थी। आसपास से गुजरती लड़कियों ने इनकी तरफ देखा। आ जाओ तुम लोग भी, आ जाओ, तमाशा लगा हुआ है। आओ आओ, इंजॉय इट, तालियां बजाओ, अनम गुस्से से बोले। वो लड़कियां सर झुकाए गुजर गईं। इनमें से एक सिदरा भी, जो तंजन हंसी। इसकी तो सानिया को गुस्सा आया, उठ के इसके पास जाने लगी। सना ने इशारे से बैठे रहने को कहा। वो बेदिली से बैठ गई। अनम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसने कल रात से एक निवाला तक हलक से ना उतारा था। रात को वो जल्द सो गई थी क्योंकि परेशान थी। परेशानी में वो हमेशा ऐसे ही करती थी। अब उसे चक्कर आ रहे थे। तुमने सुबह कुछ खाया? सना ने पूछा। अनम ने नफ़ी में सर हिलाया। और रात को नहीं, मैं जल्द सो गई थी और रोते रोते सोई थी। अनम ने सर झुका लिया। और खुदा, इसका मतलब तुम
رات سے کچھ بھی نہیں کھایا؟ نہیں تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پوچھا ہی کب؟ ثنا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ثانیہ شیزا کے ساتھ ساتھ انم بھی مسکرا دی۔ تھینک گوڈ یہ مسکرائی تو۔ ثنا نے سوچا رکو ادھر میں کنٹین سے کچھ لے کے آتی ہوں۔ یار میرا بالکل بھی دل نہیں کچھ کھانے کو۔ لانے دو ہم بھی کھا لیں گے اس بہانے، شیزا بولی۔ مرتی رہنا تم تو۔ اور تم انم تمہارا تو بھائی بھی کھائے گا۔ بھائی جان کو کیوں گھسیٹ رہی ہو بیچ میں؟ مجھے پتا ہے، شیزا فٹ بولی۔ ثنا کے گھورنے پر اس نے انگلی منہ میں ڈال لی۔ میرا مطلب ہے ویسے ہی۔ انم اور ثانیہ مسکرائیں۔ ثنا کینٹین سے بسکٹ اور جوس لے آئی اور زبردستی سے انم کو کھلائے۔ انم کو کلاس میں چھوڑنے کے بعد ثنا ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ میری بات غور سے سنو۔ انم کی آج کی حالت کے بارے میں تم لوگ اچھی طرح جانتی ہو۔ کہیں نہ کہیں اس حالت کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اسے تنگ کر کر کے بے شک شرارتی انداز میں اس کے دل میں یہ بات جانے انجانے میں ہم نے ہی ڈالی ہے۔ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اسے خوش رکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تم دونوں یہ بھی جانتی ہو اس کی کوئی بہن نہیں ہے، ہم اس کی بہنیں ہیں، ہم ہی اس کے دوست ہیں۔ وہ گھر میں کسی کو بات نہیں بتا سکتی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اسے خوش رکھیں تاکہ اسے بھولنے میں آسانی ہو۔ دن میں تو ہم اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، مسئلہ رات کا ہے تو رات میں ہم تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر روز اس سے ملنے جایا کرے گی۔ کون سا گھر دور ہے، اور اگر کوئی نہ بھی جا سکے تو کال پہ بات اس سے لازمی کرنی ہے تاکہ اسے سوچنے کے لیے کم سے کم وقت ملے۔ ہاں ٹھیک ہے، غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے، مداوا بھی ہم ہی کریں گے۔ انم کی آج کی باتوں سے دل بہت ڈر گیا ہے۔ دونوں نے ثنا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور ہاں ایک اور بات۔ کیا؟ ہم کل اس لڑکے سے ملنے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ دونوں اچھلیں۔ میں جاؤں گی، میرے ساتھ تم دونوں میں سے کسی ایک کو چلنا ہوگا۔ مطلب اس شہریار سے ملنے؟ ہاں بالکل، دونوں چلتی ہیں نا۔ دونوں گئیں تو انم کو کون دیکھے گا؟ یہ بھی تو سوچو نا، وہ چھٹی کرے گی تو گھر میں فضول سوچے گی۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے تمہاری۔ گھر جاؤ گی؟ اس کے گھر کا پتہ ہے تمہیں؟ گھر نہیں پاگل، ہاسپٹل جاؤں گی۔ اور وہ پھر ٹھیک ہے۔ کچھ دیر مزید انہوں نے پلاننگ کی، انم کو لیا اور گھر آ گئیں۔ دوسرے دن ثنا اور شیزا پہنچ گئیں ہاسپٹل۔ پوچھتے پوچھتے اس کے روم کے باہر آ گئیں۔ باہر بیٹھی سیکرٹری بولی، میم بی پی چیک کروا لیں اور پرابلم کیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ ہم پیشنٹ نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں ان سے ملنا ہے، میرا مطلب ڈاکٹر شہریار صاحب سے۔ ان کی ریلیٹیو ہیں آپ یا فیملی ممبر؟ جی نہیں، سوری میم، ایسے ہم آپ کو ملنے نہیں دے سکتے، ہمارا ملنا بہت ضروری ہے۔ ایک منٹ، سیکرٹری نے کال ملائی۔ کچھ دیر بات کر کے بولی، سر ابھی میٹنگ میں ہیں، آپ ویٹ کریں۔ وہ دونوں بے چینی سے انتظار کرنے لگیں۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جب کوئی اطلاع نہ ملی تو وہ پھر سیکرٹری کے پاس گئیں اور پوچھا، سر جا چکے ہیں، ان کی ڈیوٹی آف ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کے دونوں آگ بگولا ہو گئیں۔ اسے تو کچھ نہ بولا، البتہ فوراً شہری کے روم کا دروازہ بجانے لگیں زور زور سے۔ یہ کیا کر رہی ہیں میم؟ شہری غصے سے باہر نکلا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کس کو کون ہے؟ وہ چلایا، پر جب نظر ثنا پہ پڑی تو فوراً اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ارے آپ آئیے نا، میں نے سیریس ہو کے بات کرنی ہے، خبردار جو مجھے ہنسایا تو ہو ہی نہ جاؤ تم سیریس، آج دیکھنا تم مجھے پھر۔ وہ دونوں آہستگی سے بڑبڑاتی ہوئی شہری کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئیں۔ ڈاکٹر شہریار آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ بڑے اونچے گھرانے سے تعلق ہے۔ ارے بڑے ہوں گے آپ اپنے گھر میں، امیر ہیں تو بھی ہمیں کوئی غرض نہیں، شہری بات کاٹ کر بولا۔ آپ کا نام غالباً؟ جتنے غصے سے ثنا بولی تھی اس سے کہیں زیادہ نرمی سے شہری نے پوچھا تھا۔ ثنا ہے۔ مجھے بتا دیں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ شہری بولا۔ آپ یہ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری بہن جیسی دوست کا دل توڑا؟ بگاڑا کیا تھا اس نے آپ کا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ اس سے وہی ملی تھی، کس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیے۔ آپ کیا سمجھے؟ آپ کی سیکرٹری جھوٹ بولے گی؟ ہم چپ چاپ واپس چلے جائیں گے۔ میری بات سنیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ کوئی چکر چلایا ہے۔ میں ایسا انسان بالکل بھی نہیں ہوں کہ بات کر کے اس سے مکر جاؤں۔ تو پھر کیوں نہیں بھیجا آپ نے رشتہ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، پل پل مر رہی ہے۔ اسے بچپن سے بہت شوق تھا اپنے ہمسفر کے انتظار کرنے کا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ایسا دن بھی اس کی لائف میں آئے گا، کوئی اتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا کے چلا جائے گا۔ اس کے معذور ہونے کے بعد اس کی یہ امید ٹوٹ گئی تھی کہ اسے بھی کوئی ملے گا، اور آپ سے ملنے کے بعد اس کی یہ امید پھر سے جاگ گئی تھی، اور اب اس کی امید ٹوٹ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے زندگی طرف آئی ہے وہ آپ کی
وجہ سے اسے کوئی بھی تکلیف ہوئی نا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے خدارا ایسے نہ کریں، اس کے ساتھ اتنی مضبوط نہیں ہے وہ۔ ثنا نے رو کر ہاتھ جوڑے تھے شہریار کے آگے۔ آپ بیٹھیں ادھر، یہ پانی پئیں۔ شہریار نے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ شیزا نے پکڑ کر ثنا کو پلایا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ بات کیا ہوئی ہے انم؟ ٹھیک تو ہے نا؟ نام مت لیں اس کا، بہت تکلیف میں ہے وہ۔ آئی سمجھ، پرسوں رات ان کے گھر۔ شہری ساری بات سن کر تڑپ گیا۔ او مائی گاڈ، آپ کیا سمجھے تھے اندر نہیں بلائیں گے تو ہم آئیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، بھول جائیں گے؟ بھول تھی۔ آئی ایم سوری آپ کو تکلیف ہوئی۔ اصل میں اس ہاسپٹل کا رول ہے اجنبی کو ملنے نہیں دیتے۔ سیکیورٹی باڑ میں گئی سیکیورٹی آپ کی، ہمیں سب سچ بتائیں تاکہ ہم جائیں۔ ایسے نہیں، کچھ منگواتا ہوں آپ کے لیے۔ نہیں چاہیے خیرات آپ کی، وہ تپی ہوئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں جلد ہی بھیجوں گا رشتہ، آپ یقین رکھیے۔ مجھ پر اس کی تکلیف ختم کر دوں گا۔ انتظار کو وبال بننے سے پہلے اس کے گھر ہوں گا، اس کی امید جوڑوں گا، اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ میں جلد آؤں گا، میری بھی کچھ فیملی پرابلمز ہیں۔ یہ اچھا بہانہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس، وہ طنزیہ ہنسی۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آؤں گا۔ نہ آیا تو میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی جو سزا دیں گی قبول ہے، چاہے تو گولی سے اڑا دیں۔ یہ ایڈریس ہے گھر کا۔ رہی بات انم کو نظر نہ آنے کی، تو یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ میں انہیں نظر نہیں آیا۔ میں ادھر روم میں ہوتا ہوں، مجھے کیا پتا کب آئے وہ۔ خیر میرا وعدہ ہے آپ سے، میں ضرور آؤں گا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ کی یہ فرینڈ نہیں بولتی کیا؟ پاس کھڑا ہیلپر ثنا سے بولا۔ جی اصل میں یہ کم ہی بولتی ہے، خوں خوں۔ شیزا کو یہ بات سن کر زبردست قسم کی کھانسی آئی اور تیز ہو گئی۔ ارے کچھ غلط بولا میں تو سوری، یہ پانی لیں۔ یہ سنگین صورتحال کے باوجود شہری کے ہونٹوں پہ مسکان بکھر گئی۔ پانی پی کر دونوں باہر آ گئیں۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کھانسنے؟ جب تم نے بولا کم بولتی ہے، مجھ سے ہضم نہیں ہوا اس لیے۔ ویسے تم نے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کی ہے۔ چپ کرو، کوئی بدتمیزی نہیں کی میں نے۔ انم کو کچھ بتانا ہے؟ نہ بالکل بھی نہیں۔ اوکے۔ وہ دونوں رکشہ روک کر بیٹھ گئیں۔ شہریار نے تو گر ممانی سے اسی دن ہی بات کر لی تھی جس دن وہ انم سے مل کر آیا تھا، لیکن ممانی نے صاف صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ ممانی مان جائیں نا۔ نہ پتر، شہری تجھے یہی ملی تھی؟ اتنے خوبصورت ہو، پڑھے لکھے ہو، جوان ہو، ڈاکٹر ہو، تمہیں اور نہیں مل سکتی کیا؟ کون سا کوئی ایپ ہے تم میں؟ میں تو کوئی نہیں جا رہی، کیا کمی ہے تم میں؟ کیا کہیں گے لوگ؟ اپنا بیٹا ہوتا، اپنی اولاد ہوتی تو ایسی بہو لاتی؟ کیا بہت باتیں ہونی ہیں؟ شہری بہت نہ بابا نہ، میں تو نہیں جاؤں گی۔ ممانی میری پسند ہے، وہ اچھی لگتی ہے، وہ مجھے خدا گواہ ہے۔ آپ نے ماموں نے امی ابو سے بڑھ کے پیار دیا ہے، سگے ماں باپ بھی مجھے اتنا پیار نہ دیتے جتنا آپ لوگوں نے دیا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ آپ لوگوں نے ڈانٹا تک نہیں مجھے کبھی، ماں باپ کو اتنا مارتے ہیں، بچوں کو ہر بات مانی ہے آپ نے آج تک، یہ بھی مان جائیں نا۔ پتر، شہری بات کو سمجھ، سب کیا کہیں گے؟ وہ سب باتیں اور تھی، یہ اور معاملہ ہے۔ سب نے زندگی نہیں گزارنی، میں نے گزارنی ہے۔ لوگوں کو کیا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، بات کو سمجھتا ہوں۔ اگر ہم لوگ بھی ایسا ٹپیکل جاہلوں کی طرح سوچیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر کوئی جسمانی صحت مند لڑکی میری زندگی میں آئے اور اس کی سوچ اچھی نہ ہو تو پھر میری اگر اس سے نہ بنے، لڑائیاں ہوں روز، تو پھر طلاق ہو گئی تو اس سے اچھا ہے نا، جس کی سوچ کا مجھے پتا جس سے میری بنے گی، اس کے ساتھ رہوں۔ جسم کا کیا ہے، میں بھی تو ایسا ہو سکتا تھا۔ پتر ایسی باتیں نہیں کرتے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت معاملات ہوتے ہیں، کدھر کدھر اسے لے کر جاؤ گے، کہاں کہاں مدد کرو گے؟ سوچو شہری، جذبات کو قابو میں رکھو۔ مجھے تو لگا تھا تم کوئی ڈاکٹر ہی چنو گے اچھی سی، لیکن تم تو ہر جگہ اس کے ساتھ رہوں گا، ہر قدم پہ ساتھ دوں گا، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ ممانی بات سمجھنے کو بالکل تیار نہ تھی۔ شہری منا کے تھک گیا تھا۔ وہ ثنا کو کیا بتاتا، الٹا خود پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ممانی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، بہت پیارے تھے وہ دونوں اسے۔ آخر کار اس نے اپنی بہن کو بلا لیا اور اسے ممانی سے بات کرنے کے لیے بولا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، یہ آخری حربہ تھا۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ نہ سکا۔ شہری ٹیکس لگتا ہے آج کل ہر ایک چیز پہ، سوچو گی بات کروں گی یا نہ؟ میری ماں بات تو کر لینا، جو کچھ لینا ہوا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی سچ شکر تھا کہ اس کی بہن نے اسے سمجھا تھا۔ اچھا میں کرتی ہوں بات، منا لوں گی، بس تم نہ ٹیکس یاد رکھنا۔
یاد ہے بس مناؤ صحیح، تم میرا وہ انتظار کر رہی ہے، میں اس کی امید کو توڑنا نہیں چاہتا، بہت مایوسی رہتی ہے۔ نہ پریشان ہو شہری، ممانی مان جائیں گی، بس تھوڑا سا انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، مان جائیں گی تو فکر نہ کر۔ پکا نا؟ ہاں بالکل پکا، آپ کی قسم سے جو مانگیں گی دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ارے پاگل، میں نے کیوں لینا ہے تم سے؟ کیا لینا میں نے؟ تم خوش رہو، مجھے تو بس تمہاری دعائیں چاہیے۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، بس ایک بات کا دھیان رکھنا، اسے ایک بار تھام کے چھوڑنا مت، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، وعدہ آپی۔ سنجیدہ تو ہو نا بہت زیادہ، ایک بار پھر سوچ لو، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بھابھی کو بہت خوش رکھوں گا۔ اوہو کیا بات ہے، ہمیشہ قائم رہنا اپنے فیصلے پر بس۔ انشاءاللہ آپی، آپ بس دعا کرتی رہنا میرے لیے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہو۔ گل سحر کی باتوں سے شہری کو کافی حوصلہ ہوا تھا، ورنہ تو وہ ثنا سے ملنے کے بعد اور ممانی کا انکار سن کے کچھ ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ چند دن لگے تو تھے گل سحر کو، لیکن ممانی مان ہی گئی تھیں۔ یہ دن شہری کے لیے بڑے ہی صبر آزما تھے۔ عورت ہی عورت کو بہتر طور پہ جان سکتی ہے، گل سحر بھی ایک عورت تھی اور اس نے بہن ہونے کا مکمل فرض ادا کر کے ممانی کو منا ہی لیا تھا، اور اس کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑی تھی، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، یہ وہ ہی جانتی تھی۔ ہر ایک لحاظ سے ان کا ذہن مطمئن کرنا پڑا تھا، کچھ ان کو ڈرایا کہ اگر شہری نے آپ سے بدگماں ہو کر شادی کر لی، چھوڑ کے چلا گیا پھر وغیرہ وغیرہ۔ بڑی ہی محنت کے بعد ممانی مانی۔ آج ان کو انم کی طرف جانا تھا، اسے دیکھنے کے لیے شہری سے مکمل پتہ لیا اور وہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ امی جان نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ گل سحر نے اپنا ممانی اور شہری کا تعارف کروایا اور آنے کی وجہ بیان کی۔ امی جان انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئیں، ہم آپ کی بیٹی انم کے سلسلے میں آئے ہیں۔ جی آئیے نا، بیٹھیے۔ ان کی باتیں سن کر امی جان حیران پریشان رہ گئیں۔ شہری نے صاف صاف بات کی کہ اس نے کیسے دیکھا، کیسے پسند کیا، پھر کیسے اپنانے کا فیصلہ کیا، اس نے سب سچ سچ بتا دیا۔ دیکھیں، ہم نے آپ لوگوں کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے، آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی، ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہاں میں جواب دیں گے تو، گل سحر نے کہا، ورنہ ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے، آپ کی بیٹی ہے، ہم ذرا انم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ممانی بولیں، جی ضرور، لیکن وہ ابھی کالج گئی ہے، گھر میں اس کی دادی اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، معذرت اگر آپ کو کوئی پریشانی مسئلہ، میرا مطلب ہے کوئی تکلیف نہیں تو آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ نعیمہ بیگم کنفیوز بھی ہو گئی تھیں ایسے اچانک یہ سب دیکھ کر۔ کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گل سحر نے نرمی سے کہا۔ امی جان نے احسان کو کال ملائی اور اسے جلد آنے کو کہا۔ وہ لوگ انم کے آنے پر اسے دیکھ کر اور احسان سے مل کر چلے گئے۔ انم کے دل میں جو امید کی کرن بجھ گئی تھی وہ پھر سے جل اٹھی تھی۔ جاتے جاتے شہری اسے کہہ گیا تھا، سوری جی تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن بھروسہ توڑا تو نہیں میں نے؟ انم مسکرائی تھی، ایسے ہی مسکراتی رہنا ہمیشہ۔ انم نظریں جھکا گئی۔ بلا شبہ یہ محبت کی بڑی دل فریب ادا ہوتی ہے۔ رات میں وہ سب اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ ابو جان میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ خود تب میرے پاس آیا تھا، میں نے بول دیا تھا کہ منگنی ہو گئی ہے میری، میں نے سوچا تھا یہ سن کر وہ پیچھے ہو جائے گا، لیکن وہ پھر اس دن روڈ پہ آ گیا اور ثنا نے اسے بول دیا کہ منگنی والی بات جھوٹ ہے، میرا کوئی قصور نہیں، وہ خود پیچھے پڑا تھا سچ میں۔ انم ایک سانس میں بغیر رکے سب بتاتی گئی۔ سب اس کی بات سن کر مسکراتے رہے، اور وہ تھی کہ بہت گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں گھر والے کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے اس کے بارے میں۔ آرام سے بیٹا، یہ لو پانی پیو، شاباش۔ امی جان نے اسے پانی دیا۔ امی جان میں نے نہیں بولا تھا اسے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے بیٹا جی، کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ ابو جان نے کہا، آپ سب کے دلوں میں جائے گا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ بہت شکریہ ابو جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا، بدگماں تو نہیں ہے نا؟ نہیں بیٹا، بالکل بھی نہیں۔ او ہو، احسان کی بولنے پر سب ادھر متوجہ ہوئے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ اس دن تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی تم اس کا انتظار کر رہی تھی، ہے نا؟ سب نے انم کو دیکھا۔ جی آہستہ آواز میں انم نے جواب دیا۔ احسان کی بات پر اس کا سر جھک گیا۔ احسان کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی ہنس دیے۔ دوسری بار جب شہری لوگ آئے تو بات پکی کرنے کے ساتھ ساتھ انگوٹھی بھی پہنا گئے۔ انم آج بہت خوش تھی، تھوڑی سی پریشان بھی تھی، لیکن خوشیاں پریشانیوں پر حاوی ثابت ہوئی تھیں،
اور رہا شہری اس کا تو نہ ہی پوچھیے، اس کے لیے تو آج کا دن بہت ہی خاص تھا۔ یہ چاند تارے فدا ہوں تجھ پر، الٹ دے تو جو نقاب جانا، بہار ساری نثار تجھ پر ہے چیز کیا یہ گلاب جانا۔ انم نے اچھے نمبروں سے BA پاس کر لیا تھا اور احسان اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ایجوکیشن سائیکولوجسٹ گائیڈنس آف اسٹوڈنٹ کام کر رہا تھا۔ اب شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اب انم اور شہریار کال پہ باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ انم اپنے روم میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ جب اس نے دیکھا تو نمبر شہری کا ہی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال پک کی اور بات کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ بولی، سوچ سمجھ لیں، دیکھ لیں، آپ ایک معذور ڈسیبل سی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ اس فیصلے پر آپ کو بعد میں پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں ویسی نہیں ہو سکتی جیسے ایک عام لڑکی آپ کی لائف میں ہوگی، جیسے وہ آپ کی کیئر کرے گی۔ میں نہیں کر سکوں گی، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ دیکھیے انم، اگر مجھے پچھتانا ہی ہوتا تو میں آپ ہی کو منتخب کیوں کرتا؟ کیا میرے لیے کوئی سیکنڈ آپشن نہیں؟ کیا میں کسی اور کو اپنی لائف میں شامل نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ اچھی لگیں، آپ کی سوچ، آپ کا کردار اچھا لگا، آپ اچھی لگیں، اس لیے صرف اور صرف آپ کو ہی شامل کیا، آپ ہی کو چنا۔ مجھے نہیں پچھتانا پڑے گا انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی میں آپ کا ہر کام ویسا نہیں کر سکتی نا جیسے ایک نارمل لڑکی کرے گی۔ یہ نہ ہو کہیں اکتا کر چھوڑ جائیں، کہیں غصے میں جب لوگوں کا سامنا کرنا پڑے ان کی باتوں کا۔ جب میں آپ کے ساتھ چلوں گی، چل تو خیر میں ویسے بھی نہیں سکتی، بڑی ہمت کی ضرورت ہوگی آپ کو، پہلے ہی فیصلہ کر لیں، یہ نہ ہو بعد میں پھر مجھے چھوڑنا پڑ جائے مجبوراً۔ انم، میرے لیے سب سے زیادہ آپ کی شخصیت اہم ہے۔ آپ اہم ہوں، آپ کی باتیں اور آپ کی سوچ اہم ہے۔ آپ کی جسمانی معذوری سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ذہن میں ایسی سوچ کبھی آئی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ شہری نے غصے سے بول کر فون بند کر دیا۔ انم ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار شادی ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے بڑا پیارا منظر دیکھا تھا۔ شہری انم کو خود اٹھا کر اسٹیج تک لایا تھا۔ ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں رشک ہی رشک تھا۔ کسی نے بھی آج سے پہلے ایسی کوئی شادی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے ایسے پوز میں بہت ساری پکس بنوائی تھیں دونوں کے لیے۔ آخر کو آج کا دن بہت اسپیشل جو تھا۔ دونوں کے گھر والے ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ شہری کی خوشی کی انتہا اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ انم بھی کچھ کم خوش نہیں تھی۔ اس نے اس دن کے آنے کے بہت خواب سجائے تھے۔ ثابت ہو گیا تھا کہ کسی کی کمی اس کی خواہشات اس کے مقصد میں رکاوٹ نہیں بنتی، بس لگن پکی اور سچی ہونی چاہیے۔ اسٹیج سے گاڑی اور گاڑی سے روم تک کا سفر بھی اس نے باہوں میں سمٹے ہوئے کیا تھا۔ اس نے محبت کی بہترین مثال قائم کی تھی دنیا کے سامنے۔ وہ سرخ لہنگا بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی، نظریں جھکائے۔ شہری نے اس کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا۔ انم، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تھینک یو شہریار۔ وہ شرماتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ نہیں۔ پھر انم نے نظریں اٹھائیں۔ شہری جانی کہو نا۔ انم ہنس پڑی۔ اچھا شہریار۔ شہری نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے شہری جانی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ انم، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کو پا لیتے ہیں۔ میں بھی ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جس نے جسے چاہا وہ اسے مل گیا۔ انم، میں آپ کی ڈال بنوں گا، ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دوں گا، ہر لمحے آپ کی حفاظت کروں گا، ہر وقت آپ سے محبت کروں گا۔ آپ بہت انمول ہیں، آپ کی قدر کروں گا، آپ کو عزت دوں گا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ بہت اچھے ہیں مجھ جیسی۔ شہری نے بات کاٹی۔ آج سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، سن لو تم پھر بھی کہا نا چپ، تم بہت خاص ہو یار میرے لیے، بہت بہت خاص۔ شہری نے اپنی شیروانی کی پاکٹ سے ڈبی نکالی اور انم کے سامنے کھولی۔ یہ دیکھو رنگ، بہت خوبصورت ہے۔ پتہ ہے یہ میں نے کب خریدی تھی؟ کب؟ یہ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اسی شام۔ انم کی حیرت کے مارے آنکھیں پھیل گئیں۔ سچ میں؟ آپ کو کیسے پتا تھا میں آپ کی زندگی میں آؤں گی؟ کیونکہ انم، میں سچا تھا، میری محبت سچی تھی، اس میں کوئی کھوٹ، کوئی منافقت نہیں تھی، اور سچے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ شہری نے انم کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی پہنا دی۔ بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ پھر شہری نے انم کو سب بتایا کہ اس نے اسے دیکھ کر کب کب کیا کیا فیل کیا، کیا سوچا۔ انم منگنی والی بات کے بعد کے واقعے کو سن کے شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ کو یہ نہیں تھا بولنا چاہیے انم، بس غلطی ہو گئی نا، معاف کر دیں۔ انم رونے لگ گئی۔
اوہو یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری۔ پھر کیا مطلب تھا؟ بس ایسے ہی پوچھا، روتے تو نہیں نا میری جان؟ آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا جی، واقعی؟ جی۔ شہری تو بہت خوش تھا اس شادی سے۔ انم کے ساتھ رویہ بھی اس کا بالکل نارمل سا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ انم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، کوئی احساس کمتری نہ جاگے اس میں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں انم ڈری ڈری سی رہتی تھی، جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہو، شاید شہری کو کھونے کا۔ وہ شہری کے لاکھ سمجھانے پر بھی مطمئن نہ ہوتی، گھنٹوں بحث کرتی، حالانکہ گھر میں سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ گل شہر کچھ دن رہ کر واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مومانی اس کا اتنا خیال رکھتی۔ یہ بات سچ تھی کہ انہیں شروع میں انم سے اختلاف تھا، لیکن وہ بھی انم سے دنوں ہی دنوں میں متاثر ہو گئی تھیں اور شہری کی پسند پہ فخر محسوس کرتی۔ میں خود بھی شاید اتنی اچھی دلہن نہ لاتی۔ قسم، شہری نے بڑا اچھا کیا، بہت پیاری بچی ہے۔ اور یہاں پر قسط نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔